अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगी। और आज आपके पास मैं डे 10 के लिए दुआ लेके आई हूँ और सुबहान अल्लाह, देखें पता भी नहीं चला और 10 रोज़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का बहुत एहसान कि हमें रोज़े रखने की तौफीक अता की। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आज एक और दुआ है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे ये बताऊं कि मैं इतनी कोई एक्साइटेड होती हूँ ना आपसे दुआ शेयर करने से पहले, क्योंकि इनके मायने इतने खूबसूरत होते हैं कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो मुझे ख़ुद बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि देखो, आज से पहले हम ये दुआएं पढ़ते थे, ठीक है, किसी ने भी बताई पढ़ ली, लेकिन कभी हमें इनकी समझ नहीं आई कि ये हम क्यों चीज़ें मांग रहे हैं और ये कैसे आपस में कनेक्टेड हैं। तो चलें मैं आपके साथ आज की दुआ शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल आमाल वल अहवा। और इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बुरे अखलाक से और बुरे आमाल से और बुरी ख्वाहिशात से। तो इससे पहले कि मैं आपको इस दुआ को एक्सप्लेन करूँ, तो बता दूँ कि ये जो दुआ है ये हदीस में है और ज़ियाद बिन अलाक़ा से मरवी है कि उन्होंने अपने अंकल जो थे कुतबा बिन मालिक, उनसे ये सुनी। तो कुतबा बिन मालिक भी वेल नोन सहाबी थे, तो उन्होंने इनको बताई, तो इन्होंने आगे नरेट की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल आमाल वल अहवा। इससे पहले कि हम आगे चलें, तो कहना ये कि याद रखें कि दुआ है क्या। ये भी ना एक फ़ॉर्म है इबादत की, और हम सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं कैसे, सिर्फ़ अल्लाह की तौफ़ीक से। अगर अल्लाह हमें एबिलिटी देगा तो हम दुआ कर सकते हैं ना। और ये कि ये जो दुआ है ना, इसके भी आदाब हैं कि हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो बहुत कंसाइज हों, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा प्रेफर करते थे कि उनकी जो दुआएं हैं ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हों। तो ये जो दुआ है उन्हीं दुआओं में से एक है जो वो अल्लाह से अपनी हिफाजत के लिए करते थे। जब भी ये दुआ मांगते थे तो उनका पर्पस क्या होता था, प्रोटेक्शन। और ये जो हदीस है ये जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है, जो हदीस की 6 किताबें हैं उनमें से एक ये है, और बुक में ये तीसरे नंबर की हदीस है। तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसको शुरू में ही मेंशन कर दिया गया। तो चलें इस दुआ को समझते हैं, और ये शुरू होती है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक। तो पहले हम इसको ज़रा देख लेते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, एक बात और मैं कर दूं कि जैसे मैंने ये दुआ पढ़ी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक, तो मैंने एक सिंपल जैसे अरबिक वे में इसको पढ़ा है। तो उसकी वजह ये है कि जब अरबिक पढ़ी जाती है ना, नॉर्मल जैसे कन्वर्सेशन हो रही है या आप नॉर्मल कोई हदीस वगैरह पढ़ रहे हो, तो उसमें ना तजवीद के रूल्स नहीं आते हैं। तजवीद आती है सिर्फ़ कुरान के लिए, क्योंकि उसमें आपको मखारिज को भी देखना होता है, रूल्स को भी फ़ॉलो करना होता है। लेकिन जब हदीस पढ़ते हैं या कोई ऐसी किताब जिसमें अरबिक टेक्स्ट लिखा हो, तो उसमें तजवीद नहीं होती। और यही बात मेरे टीचर्स ने मुझे समझाई है, तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर लूँ कि अगर आप कहें कि आऊज़ु, कोई गले से आवाज़ नहीं निकल रही, इसलिए कि मैं एक नॉर्मल हदीस पढ़ रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हदीस को देखते हैं। तो इसमें जो मुनकर का जो लफ्ज़ आया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समथिंग डिसलाइक, कोई बहुत ही नापसंदीदा चीज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ से अल्लाह सुब्हानहू तआला की प्रोटेक्शन में जाना चाहते हैं? मुनकरातल अखलाक। अब अखलाक से हम क्या मतलब लेते हैं? किसी शख्स के मैनर्स, उसका कैरेक्टर, और वो किस तरह बिहेव करता है ना। तो मुनकरातल अखलाक से हम ये मतलब लेते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला बिन इब्न मसूद ने एक बात कही बहुत प्यारी, ये हदीस नहीं है, ये उनकी अपनी ओपिनियन है कि अल्लाह ने लोगों में ना
مینرز ایسے ہی تقسیم کیے ہیں جیسے کہ رزق. اور اگر آپ اس بات پر غور کریں تو یہ بہت ہی زبردست بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لک اراؤنڈ کریں، ہمیں سے کچھ لوگ بہت فرینڈلی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو کسی سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم میں سے کچھ لوگوں کی ایسی عادات ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو ہیلپ چاہیے تو ہم آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کریں گے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ آور پرابلم، خود اپنے مسئلے کا حل کریں، بھئی ہم نے تو نہیں ان کا ٹھیکہ لیا ہوا. تو یہ ایسے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا، ان لوگوں کا کہ کیسا رویہ ہوتا ہے. تو عبداللہ بن ابن مسعود نے یہ جو اتنی زبردست بات کی ہے نا کہ لوگوں کا ایون جو اخلاق بھی ہوتا ہے نا وہ رزق کی طرح ہوتا ہے، اسی طرح ان کو ملتا ہے. تو اب رزق سے کیا مراد ہے؟ ہم لوگ یوزلی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس گھر بڑا ہے، گاڑی مہنگی ہے، بچے سیٹل ہیں، گھر میں دولت کی ریل پیل ہے نا، تو یہ سکسیسفل لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے حد رزق دیا ہے. رزق کی نا یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. رزق جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی صحت، آپ کی اولاد، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی پرفارمنس، آپ کے لوگوں سے ملنے جلنے کے آداب، آپ کا آپ کہہ رہے ہیں نرم دل ہونا، اور بہت ساری چیزیں اس میں رزق میں آتی ہیں. صرف مال و دولت نہیں آتا ہے. تو چلیں آگے چلتے ہیں کہ دیکھیں منکر الاخلاق سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم حساب پلڑے میں کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نہ ہوگی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اوور آل آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، آپ بات کیسے کرتے ہیں، آپ کا اٹھنا چلنا بولنا، لوگوں سے کس طرح آپ انٹریکٹ کرتے ہیں نا، تو اسکیل پر اچھے مینرز کے سوا کچھ بھی بھاری نہیں ہوگا. تو چلیں پہلے دیکھتے ہیں کہ اچھا اخلاق کیسا ہوتا ہے. مسکراتا ہوا چہرہ، دوسروں سے محبت سے پیش آنا، لوگوں سے اچھے سے ڈیل کرنا، خلوص سے ملنا، اور ایک دوسرے کی کوئی بات ہے اس کو برداشت کرنا، صبر کرنا. اسی طرح اس کا اپوزٹ کیا ہو جاتا ہے؟ تکبر، غرور، ایروگنس، غصہ. تو وہ شخص کیا کرتا ہے کہ ان سب کو ایوائڈ تو کر نہیں سکتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بھی نہ پتہ چلے کہ مجھ میں یہ برائیاں موجود ہیں. کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ یہ جو اخلاق ہے نا انسان کا، یہ بات نہیں ہوتا ہے، مینس کہ اس کی نا انر ریالٹی ہوتی ہے. جیسا وہ اندر سے ہوگا نا وہ باہر ویسا ہی پوز کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اندر سے نرم دل ہو اور باہر سخت رویہ رکھے، لوگوں سے روڈ ہو. اور جو شخص اندر سے ایروگنٹ ہوگا وہ باہر پولائٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. تو اب دیکھیں اس دعا میں اگر آپ یہ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری حفاظت کر برے کریکٹر سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حسد سے پاک نہیں ہوتا، اور اگر دیکھیں ہم سب میں کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا حسد وہ موجود ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کہ میں تو کبھی جیلس نہیں ہوا، ہوتا ہے. لیکن جو سمجھدار انسان ہوتا ہے، جو اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا حسد جو ہے نا اس کو چھپا دیتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا، وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ فیل بھی کرتا ہے تو فوراً اگنور کرتا ہے کہ نہیں نہیں میں تو جیلس نہیں ہو رہا، بس ایسے ہی ہے کہ یہ نیگیٹو فیلنگز آ رہی ہیں، تو وہ اس کو چھپاتا ہے. جبکہ اس کی جو اپوزٹ والا ہوتا ہے نا وہ دکھاتا ہے کہ وہ جیلس ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو تو یہ دل کی بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ اس کو چھپا نہیں سکتا. اور ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو حسد کر رہے ہوتے ہیں نا ان کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے. ان کے چہرے پہ، ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت حسد کی ٹاپ سٹیج پر ہیں. کبھی غور کیجئے گا اپنے آس پاس لوگوں کے بیہیویئر کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کا جیسے رنگ اڑ جاتا ہے اگر کوئی اچھی خبر آپ ان کو اپنے بارے میں بتا دیں. اب اگر دل کی بیماریوں کی بات کریں تو اس میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے حسد ہو گیا، ریاکاری، نفرت، لوگوں کا برا چاہنا، ایروگنس وغیرہ، یہ سب اسی میں آتے ہیں. اچھا، اگر ان لوگوں کے پتہ کیا فطرت ہوتی ہے، ان کے ساتھ کوئی اگر اچھا بھی کرے نا تو یہ نا سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ اتنا کائنڈ ہے تو ہے کیوں، ان کو ضرور مجھ سے کوئی کام ہوگا، کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں گے، تو یہ اتنی محبت سے مجھے کیوں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنے ایروگنٹ ہوتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی بیسٹ ہیں اور یہی سب سے زیادہ پریزنٹیبل ہیں. یہ دوسروں کو نا بہت لو یا گھٹیا سمجھتے ہیں، خود کو صاف ستھرا اور باقی سب کو ان کلین.
میں آپ کو مثال دیتی ہوں، یہ جن کو بیماری ہوتی ہے یہ OCD کی، یہ کیا کرتے ہیں، یہ تو کسی سے ہاتھ تک نہیں ملاتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جی ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور پوری دنیا گندی ہے۔ اور اوپر سے فنی بات یہ کسی کا کھانا نہیں کھاتے کہ کیا پتہ کچن کی صفائی کی تھی یا نہیں۔ اچھا کچھ لوگ بغیر بتائے کسی کے گھر جائیں گے نا تو پہلے پورا گھر اوپر نیچے باتھ روم سب غور سے دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ صفائی پسند نہیں ہے، تاکہ پھر ہم لوگوں میں جا کے ان کا ڈسکس کریں اور ان کا مذاق اڑائیں۔ تو وہ یہ جو ہے نا یہ سوچے بغیر کرتے ہیں کہ سپوز وہ کسی کے گھر گئے ہیں، کوئی عورت ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اوبویسلی وہ ان کو لک آفٹر کر رہی ہے، کوئی بچہ بیمار ہے ان کے کھانا دے رہی ہے، تو اب وہ اگر اس کے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہے تو وہ بچوں کو دیکھے گی کہ وہ گھر کو چمکا کے ہر وقت رکھے گی، تو چیزیں بکھری ہوتی ہیں، بچوں کے ٹوائز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کو آپ اس بات پہ جج نہیں کر سکتے جی یہ عورت ہے ہی بڑی انکلین کیونکہ اس کا جو گھر ہے نا وہ بکھرا پڑا تھا ہم گئے تو اس کے کپڑے صوفے پہ رکھے تھے، وارڈروب میں نہیں رکھے تھے، اس نے بالکل گھر کو مینٹین نہیں کیا ہوا۔ تو دیکھیں یہ بہت بری بات ہے، آپ نے جا کے کسی کے گھر کو دیکھا اور خود ہی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ عورت تو صاف ہے ہی نہیں۔ اب سمجھ آئی کہ یہ بات اخلاق سے ملتی ہے کہ بی کائنڈ، لوگوں سے نفرت نہیں کریں، اپنی ایروگنس ختم کریں۔ اگر آپ کے اندر اچھائی ہوگی نا تو آپ ایک نوبل انسان ہیں، اور اگر نہیں بھی ہوگی تو آپ اس پر کام کرو گے، آپ کوشش کرو گے کہ کسی طرح بری عادات سے جان چھڑا لوں۔ آج اس دعا کی ایکسپلینیشن کے بعد یا جب بھی آپ کو وقت ملے اور جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو کچھ لمحے نکال کر یہ ضرور سوچئے گا کہ کیا یہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان میں سے کوئی میرے اندر ہے؟ کیا میرا اخلاق اچھا ہے؟ کیا میرے اندر نفرت، حسد، کوئی برائی موجود ہے؟ کیا میرے ساتھ اگر کسی نے برا کیا تو میں پلاننگ تو نہیں کری بدلہ لینے کی، یا کسی طریقے سے میں لوگوں کو بدنام کر دوں؟ اگر ایسا کچھ بھی ہے نا تو پلیز یہ دعا آپ کر لیں برے اخلاق سے بچنے کی، اور اگر یہ آپ میں نہیں ہے تو اپنے آپ کو مبارک دیں کہ الحمدللہ آپ بہت بڑی برائیوں سے بچی ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس کو پیرافریز کر کے بتا رہی ہوں کہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ جنتی ہے، تو ان کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے اس آدمی کا پیچھا کیا کہ بھی میں پتہ کروں یہ ایسے کیا عمل کرتا ہے کہ جنت میں جائے گا، لیکن ان کو تو کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے پہلے والے جو شخص سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنی بڑی خوشخبری دے دی ہے جنت کی، تم کون سے اعمال کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں کچھ خاص تو نہیں کرتا، لیکن رات کو سوتے وقت جن جن لوگوں نے بھی میرے سے زیادتی کی ہے میں ان کو سچے دل سے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک اور بڑی بری بیماری ہے دل میں بغض پالنا، اور جب انسان کے دل میں بغض ہوتا ہے نا تو وہ اس کے ایکشنز میں بھی نظر آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال۔ تو اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں۔ جب انسان کے اندر منکرات الاخلاق والی فیلنگز ہوں گی نا اس کے ہر ایکشن میں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر کسی پر شدید غصہ آیا تو اسے تھپڑ مار دیا، ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں چھوٹے، آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، یا کوئی ایسے فیملی ہے جس میں کوئی بزرگ ہیں بیمار ہیں تو ان کی جو دیکھ بھال لوگ کر رہے ہیں وہ ان کو بری طرح ٹریٹ کرتے ہیں، مطلب بڑا ظالمانہ ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گی کہ پلیز ایسا نہ کریں، یہ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ اس کا جو اینڈ ہے نا وہ بہت برا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ سوچیں کہ بھئی میں نے کسی کا کبھی کوئی حق تو نہیں مارا، کیا کوئی آپ میں ایسا ہے کہ جس کو اپنے والدین سے نفرت ہو، دل میں ان کے لیے بغض پال رکھا ہو؟ تو یہ بھی دل کی بہت بڑی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اپنے والدین کی عزت نہیں کر پا رہے، ان کو جواب دے رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو فوراً اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال دعا مانگنا جو ہے نا شروع کر دیں کہ اللہ مجھ سے یہ برائیاں نکال دیں، میری مدد کر دیں، یہ جو میرے اندر یہ جو میرے ایول ایکشنز ہیں مجھے ان سے بچا لیں۔ پھر چیک کریں کہ کیا آپ اپنے نیبرز کے ساتھ آپ کے اچھے معاملات ہیں، آپ کے فرینڈز کا سرکل، آپ سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملتے ہیں۔ نیبر سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ اگر 4 آپ کے جو بالکل ساتھ رہنے والے نیبرز یہ کہہ دیں نا آپ کی ڈیتھ کے بعد کہ یہ بہت اچھی خاتون تھیں اور بہت خوش اخلاق اور خوش گفتار تھیں، تو اللہ آپ کے گناہ معاف کر کے آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے رہیں۔ پھر اعمال صرف رویے نہیں ہو سکتے، یہ جو ہماری زبان ہے نا اس کا بولنا بھی ہو سکتا ہے۔
تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو گالیاں دینے کی عادت ہے یا فحش لینگویج یوز کرنے کی عادت ہے، کیا آپ چغلیاں لگاتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، یا دیکھا کہ لڑکا لڑکی کھڑے بات کر رہے ہیں تو فوراً خود ہی سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ضرور ان کا افیئر چل رہا ہے، جا کے جو یہ رومر تھی یہ پورے خاندان میں سپریڈ کر دی، ان بیچاروں کو بدنام کر دیا۔ بے شک وہ کھڑے ہو کے نارمل سی کوئی بات کر رہے تھے، لیکن آپ نے تو ان کو بدنام کر دیا نا، ان پہ بہتان لگا کے۔ امام ابن القیم کی ایک اور بڑی پیاری بات ہے، مطلب انہوں نے یہ کہی کہ حیران کن امر یہ ہے کہ انسان کے لیے حرام خوری، ظلم، زنا، چوری، شراب نوشی اور بد نظری وغیرہ سے بچاؤ اور پرہیز نسبتاً آسان ہے، جبکہ زبان کی حرکت سے بچاؤ انتہائی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص دینداری اور عبادات کے حوالے سے معروف ہوتا ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کی ناراضگی کے لیے ایسے کلمات بول دیتا ہے کہ ان میں سے ایک ایک کلمہ اسے مشرق سے مغرب تک پھسلا دیتا ہے، اور آپ کتنے ہی فواحش اور ظلم کے قریب سے بھی نہ پھٹکنے والے پرہیزگاروں کو دیکھیں گے جن کی زبانیں زندوں اور مردوں کی عزتوں پر دراز رہتی ہیں، انہیں اپنے بولنے کا کچھ پاس نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں وہ صرف عام انسانوں میں ہی ہوتی ہیں، بلکہ وہ کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بہت دین کی راہ پہ چل رہا ہو اس میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہم نے کسی کو جج نہیں کرنا ہے، ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے، بس یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ جو منکر الاخلاق کے بعد اعمال کی بات کی، تو اس میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ جو آج کل کا وقت چل رہا ہے، جو سوسائٹی کے نارمز ہیں، جو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پیئر پریشر ہے، تو بیسیکلی پریشر بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اس کی آپ کو مثال دیتی ہوں، ایک لڑکی ہے، اس کو پڑھنے کا شوق ہے، وہ سادہ سی رہتی ہے، پڑھتی رہتی ہے، تو سب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، دیکھو کتنی بڑی کتابی کیڑا ہے، یہ تو بالکل ہی کوئی نرڈ ہے، ہر وقت کتاب ہی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو تو بننا سنورنا نہیں آتا۔ اس کو اتنا سنا سنا کے نا اس کی ناک میں دم کر دیتے ہیں کہ اینڈ میں وہ کتابیں ایک سائڈ پہ رکھتی ہے اور جیسا ان کو پسند ہوتا ہے نا ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ دیکھیں کسی بچی نے گھر میں حجاب لینا شروع کیا، ٹھیک ہے، ان کی فیملی میں کوئی نہیں پہنتا، اب کیا ہے، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوسائٹی کے معیار پر نہیں نا پوری اتر رہی، تو جب بھی وہ سامنے آئے گی تو طنزیہ طریقے سے مذاق اڑانے والے انداز سے اس کو کہیں گے ارے مولوائن آ گئی ہے، یہ تو عالمہ بن گئی ہے، یہ تو نیک لوگوں میں شامل ہو گئی ہے، یہ ہم برے لوگوں کے ساتھ کہاں بیٹھیں گی، مطلب اس کو اٹھتے بیٹھتے بلی کرتے ہیں، اور پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے، اتنا بلی کرتے ہیں، اتنا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ تنگ آ کر نا حجاب چھوڑ دیتی ہے۔ جس طرح وہ بچی نے کتابیں سائڈ پہ رکھ دی، اس نے حجاب سائڈ پہ رکھ دیا، تو یہ سب پریشرز کی وجہ سے ہے۔ پھر اگر اب آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو لوگ کتنا زیادہ ارن کر رہے ہیں، لیکن کس طرح؟ ولگیرٹی کو پروموٹ کر کے۔ خواتین ہیں، مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ وہ ایک میں نے دیکھی بڑی کافی بڑی ایج کی خواتین تھیں، اور وہ ڈانس کر رہی ہیں واہیات قسم کا، صرف یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ کون سا وقت آ گیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا یہ ہمارا دین ہے؟ لیکن لوگ سمجھتے ہیں جی ایسے لوگ سکسیسفل ہیں، پھر وہ ان کو فالو کرنے لگتے ہیں، اور فالو کرتے کرتے وہ سوچتے ہیں کہ جی ایزی منی اور کوئک منی تو ایسے ہی بنے گا، تو ہم بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ اس طرح کے کام کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے۔ جو اعمال ہیں اس میں ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ آتے ہیں، اور پھر کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسپلیز کریں گے، اور اگر اللہ نے پکڑ کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ جہد البلا، اگر آپ کو میری وہ دعا یاد ہے تو۔ ہم جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، کوئی ٹرائلز ان کی لائف میں آ جاتے ہیں، میموری ان کی ویک ہو جاتی ہے، اور زندگی میں کوئی برکت نہیں رہتی، نہ ہی ان کی ویلتھ میں، نہ ہی ان کے لائف سٹائل میں، سب سے جو ہے نا برکت نکل جاتی ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ جو اعمال ہوتے ہیں نا یہ اپیرنٹ ایکشنز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم آنیسٹلی کسی کے دل کی بات تو نہیں جان سکتے نا جب تک وہ ایکسپریس نہ کریں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کا اخلاق جاننا ہے نا تو اس کے ساتھ آپ ٹریول کریں۔ تو جب آپ سفر میں ہوں گے نا
تو ان کی اصل شخصیت سامنے آ جائے گی۔ ایک اور چیز بھی آج کل سوسائٹی میں بہت چل رہی ہے جس کو کہتے ہیں ہپوکریسی، منافقت، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ تو یہ بھی ایک بڑی دل کی بیماری ہے، اور اگر آپ کو کسی کو چیک کرنا ہے تو آپ ان کے ساتھ بزنس کر لیں۔ اعمال میں تو دیکھیں ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں، شرک ہو گیا، زنا ہو گیا، سیلف امیزمنٹ کہ اپنے آپ کو پریز کرتے رہنا ہے، اپنی ہی فکر کرنی ہے، میں یہ میں وہ، تو اس کے ساتھ چھوٹے اور بڑے گناہ، تو ہر طرح کی چیزیں اعمال میں آتی ہیں۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم ہر طرح کے اعمال سے جو منکر ہیں، جو ڈس لائکڈ ہیں، ان سے پروٹیکشن چاہتے ہیں۔ تو ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اب یہ احوا کیا چیز ہے؟ اس سے مراد ہے اپنی خواہشات کو پوجنا۔ یہ تینوں چیزیں منکرات میں آتی ہیں، آپ کے برے اخلاق، آپ کے اعمال اور آپ کی ان گنت خواہشات۔ ایک مثال دیتی ہوں، ایک لڑکی ہے جس کو ہر جگہ فٹ ان ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی خواہش کے مطابق چل رہی ہے، ٹائٹ کلوتھس پہن رہی ہے، حجاب نہیں ہے، پارٹیز میں جا رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، اپنے آپ کو کول سمجھ رہی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ اپنی خواہشات کے تابع ہے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس طرح اس سوسائٹی میں رہ رہی ہے۔ آل شی کیئرز از اباؤٹ پیئر پریشر، جو دوستوں کا پریشر ہوتا ہے، چلو تم بھی ایسا کرو، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اگر تم اس طرح کے کام نہیں کرو گی تو تم بالکل ہمارے گروپ میں انٹر نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر، فرینڈس کو خوش کرنے کی خاطر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ لڑکے ہیں، فٹ بال میچز پہ، کرکٹ میچز پہ جاتے ہیں، پورا پورا دن اسٹیڈیم میں رہتے ہیں، نمازیں جاری ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت انہوں نے اپنا خدا جو ہے اس کو، فٹ بال کو یا کرکٹ کو بنایا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی شرک کی قسمیں ہیں۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ آپ نے کن کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کو۔ تو یہ بھی شرک کی قسمیں ہیں۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ آپ نے کن کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کو۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی حجاب کر رہی ہے، اس کے شوہر کو پسند نہیں، وہ تھوڑا ماڈرن سا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں سوسائٹی میں موو کرتا ہوں، تو تم نے یہ حجاب لیا ہوتا ہے، بالکل اچھی نہیں لگ رہی، تو تم اس کو اتار دو، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، تو اپنا گھر بچانے کے لیے وہ حجاب اتار دیتی ہے کہ میری ڈیورس نہ ہو، میرا گھر جو ہے وہ بس بسا رہے۔ تو اس نے کس کو اپنا معبود بنایا؟ اپنے شوہر کو۔ اس کی خاطر اس نے اپنا حجاب اتار دیا۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اگر میں تفصیل میں جاؤں تو، لیکن آلریڈی میں چاہ رہی تھی کہ اس کی ایکسپلینیشن کافی شارٹ ہو، لیکن سم ہاؤ کب ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں نا، یہ بہت پروفاؤنڈ ہے، اور اگر ہم ان کو مطلب کو سمجھیں گے نہیں نا ان ڈیپتھ، تو پھر وہ کیا ہوگا، ہم صرف جو ہے نا زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہوں گے، ہم اپنے دماغ میں سوچ نہیں رہے ہوں گے کہ ہم یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب آپ جب اس دعا کو پڑھیں اور آپ جب کہیں اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، تو آپ کے دماغ میں نا اخلاق کی پوری ٹرمز چل رہی ہوں، جتنی بھی میں ایکسپلین کر سکی اس لمیٹڈ ٹائم میں۔ پھر والاعمال، آپ کو اعمال بھی پتہ ہوں گے۔ پھر والاہوا، کہ آپ نے کس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، آپ اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں پھر آپ کو آرام سے سمجھ آ جائیں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر کل ایک اور دعا کے ساتھ ملتی ہوں۔ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔